अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए एडवोकेट सालिहा अब्दुल करीम की एक नई क्राइम केस स्टोरी सुनते हैं जिसका उन्वान है पड़ी मछली। तो आइए शुरू करते हैं। गवाहों के बयानात और सबूतों और शहादतों का गहराई के साथ जायज़ा लेने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िम लाटिनो बल्द अल्लाह बचायो ने गुलाम मुर्तज़ा खान को आमदन कत्ल किया है। सेशन जज की आवाज़ कमरा अदालत में गूंज रही थी। मुल्ज़िम ने मुकदमे की कार्रवाई में कोई हिस्सा नहीं लिया और न ही वकीला के सवालात के जवाब दिए हैं। ताहम इसने एक जुमले में अदालत के सामने ये तस्लीम किया कि इसने गुलाम मुर्तज़ा खान को कत्ल किया है। यही बयान इसने अपनी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को दिया था। चुनांचे ये अदालत मुसम्मी लाटिनो बल्द अल्लाह बचायो को गुलाम मुर्तज़ा खान के कत्ल के जुर्म में मौत की सज़ा देती है। जज साहब ने फैसला सुनाया और उठ खड़े हुए। इनके साथ ही कमरा अदालत में मौजूद दूसरे अफराद भी उठ खड़े हुए थे। लाटिनो मुल्ज़िमों के कटहरे में बुत बना हुआ खड़ा था। वो कोई 45-50 का सिन रसीदा आदमी था। इसके चेहरे पर खिचड़ी दाढ़ी थी जो गालिबन जेल में शेव न बनाने के बायस उगाई थी। इसका चेहरा सपाट और हर किस्म के जज्बात से आरी नजर आ रहा था। नहीं, एक 14-15 साल की नौमन लड़की धाड़े मार मार कर रोती हुई बयान करती हुई लोगों की भीड़ में से निकली और मुल्ज़िमों के कटहरे के पास जाकर लाटिनो से तकरीबन लिपट गई। मेरे बाबा ने किसी का खून नहीं किया, ये सब झूठ है जज साहब, मेरे बाबा बेकसूर हैं, इन्होंने किसी को नहीं मारा, वो किसी को नहीं मार सकते। एक उम्र रसीदा औरत इस लड़की के पीछे भागी और जल्दी जल्दी इसके पास पहुंचकर इसे लाटिनो से अलग करने की कोशिश करने लगी। औरत खुद भी सारों कतार रो रही थी, लेकिन इसकी गिरियावजारी में बेबसी और लाचारी थी, जबकि लड़की की गिरियावजारी में एहतिजाज था, बगावत थी। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि उसका बाप बेकसूर है। तो एक आदमी और वहां पहुंच गए। लाटिनो बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ खला में घूर रहा था। वो न अपनी बेटी की तरफ देख रहा था और न इस औरत की तरफ जो खुद भी धुआंधार रोते हुए इस लड़की को रोकने की कोशिश कर रही थी। बस कर गुलबीबी, बस कर। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने आगे बढ़कर नौमन लड़की का हाथ पकड़ लिया और इसे घसीट कर लाटिनो से अलग करने लगा। नहीं, गुलबीबी पर दीवान की सी तारी होने लगी थी। मेरे बाबा बेकसूर हैं, इन्हें मौत की सज़ा मत दो, इन्होंने किसी को नहीं मारा, वो कातिल नहीं हैं। गुलबीबी बुरी तरह चीखती रही और इस औरत ने और इस आदमी ने इसे वहाँ से हटा लिया। आदमी इसको लेकर इधर से हट गया और औरत लाटिनो के पास चली गई। इसने लाटिनो से कुछ नहीं कहा और ना लाटिनो ने इसे कुछ कहा। औरत ने लाटिनो का हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगाया और इसे अपने आंसुओं से तर कर दिया। सालिहा अब्दुल करीम बड़े गौर और दिलचस्पी के साथ इस मंजर को देख रही थी। आज इसका कोई केस किसी अदालत में नहीं था और वो खाली थी। चुनाचे वो अपने मददगार फसाद हुसैन के साथ सेशन जज की इस अदालत में चली आई थी, जहां कत्ल के एक मुकदमे का फैसला सुनाया जाने वाला था। सालिहा अब्दुल करीम को इस केस के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वो तो बहुत से दूसरे वकीलों की तरह मुकदमे की कार्रवाई सुनने के लिए कमरा अदालत में आ बैठी थी, लेकिन आज कोई कार्रवाई नहीं होने वाली थी। आज तो सिर्फ फैसला सुनाया जाने वाला था। सालिहा अब्दुल करीम ने मुल्ज़िम लाटिनो और इसके साथ के दूसरे लोगों को आज पहली बार देखा था। आप इस लड़की की हालत को देख रहे हैं फसाद साहब? सालिहा अब्दुल करीम ने फसाद से आहिस्ता से कहा। अच्छी खासी बड़ी लड़की है, इसको क्यों इस बात पर इसरार है कि इसके बाप ने किसी को कत्ल नहीं किया? मैं भी यही सोच रहा हूँ, फसाद हुसैन ने कहा। आइए ज़रा चलकर इन लोगों से बात करते हैं। मुझे इस केस के बारे में कुछ मालूम नहीं है। जब तक वो दोनों इस जगह पहुँचे उस वक्त तक सिपाही लाटिनो को हथकड़ी लगाकर वहाँ से ले जा रहे थे और दरवाजे तक पहुँच गए थे। गुलबीबी, इसकी माँ और दूसरे रिश्तेदार इसके पीछे पीछे चल रहे थे।
صالح عبد الکریم اور فساد حسین ان لوگوں میں شامل ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ برآمدے سے گزر کر یہ جلوس احاطے میں پہنچ گیا جہاں پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ الاڈینو نے اس وقت بھی اپنی بیٹی سے، بیوی سے یا کسی اور شخص سے بات نہیں کی۔ جب اسے پولیس کی سیاہ رنگ کی وین میں بٹھایا جا رہا تھا تو وہ صرف اداس اور خالی خالی نظروں سے ان لوگوں کی طرف دیکھتا رہا اور سپاہیوں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ چند منٹ کے بعد گاڑی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ گل بی بی پوری طرح روتی چیختی چلاتی گاڑی کے پیچھے بھاگی، لیکن ادھیڑ عمر کے آدمی نے اسے زبردستی روک لیا تھا۔ گل بی بی کی ماں ایک طرف کھڑی ہوئی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ کیا بات ہے بھائی؟ فساد حسین نے گل بی بی اور اس آدمی کے پاس پہنچ کر نرمی سے کہا، یہ لڑکی اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ فساد حسین کے ساتھ صالح عبد الکریم بھی موجود تھی۔ اس کے باپ کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے، اس آدمی نے خاصے روکھے لہجے میں کہا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے اپنے معاملات میں کسی دوسرے کی مداخلت پسند نہیں آئی تھی اور وہ شاید اس معاملے میں زیادہ بات چیت کرنا پسند بھی نہیں کرتا تھا۔ تاہم فساد حسین آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ مگر اس نے قتل کیوں کیا؟ فساد حسین نے پوچھا۔ اور جس کو قتل کیا گیا وہ آدمی کون تھا؟ جس کو قتل کیا گیا وہ علاقے کا رئیس تھا، وڈیرہ غلام مرتضیٰ خان، اس شخص نے جواب دیا، اور الاڈینو نے اسے اس لیے قتل کر دیا کیونکہ رئیس غلام مرتضیٰ خان نے اس کی گائے کو پکڑ کر اپنی حویلی میں بند کر دیا تھا اور اسے ضبط کر لیا تھا۔ الاڈینو کی گائے نے رئیس کے کھیتوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ نہیں صاحب نہیں، گل بی بی سسکیاں لیتے ہوئے بولی، میرے بابا نے رئیس کو قتل نہیں کیا، یہ ان پر الزام ہے، آپ میرے بابا کو بچا لیجئے، آپ وکیل ہیں نا، آپ کالا کوٹ پہنے ہوئے ہیں۔ چپ کر گل بی بی، وہ شخص بڑی زور سے گل بی بی پر چلایا اور پھر فساد حسین سے مسکرا کر بولا، اس کی باتوں پر مت جائیے گا صاحب، بچی ہے، اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ملزم الاڈینو سے تم لوگوں کا کیا رشتہ ہے؟ صالح عبد الکریم نے اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ وہ میرا چچا زاد بھائی ہے اور میرا نام مولا بخش ہے، اس نے کہا، اور یہ عورت میری بھابھی ہے، الاڈینو کی گھر والی، اور اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے چل پڑا، گویا اس نے اپنی طرف سے بات چیت کا سلسلہ ختم کر دیا تھا۔ ایک منٹ، صالح عبد الکریم نے اسے روکتے ہوئے کہا، تم لوگ یقیناً ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوگے؟ کیا کریں گے اپیل دائر کر کے بی بی جی؟ مولا بخش نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، قتل تو الاڈینو نے کیا ہے اور وہ پولیس اور عدالت کے سامنے قتل کا اقرار کر چکا ہے، اب اپیل سے کیا فائدہ ہوگا؟ چلو یہاں سے چلو، الاڈینو کی بیوی نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور صالح عبد الکریم کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ عورت خوفزدہ ہو۔ وہ اب یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی اور یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ ان کے ساتھ جو چند لوگ اور تھے انہیں بھی اس بات چیت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ سب کے سب وہاں سے جانا چاہتے تھے۔ میں تو تم لوگوں سے بات کر رہی ہوں اور تم لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہو، صالح عبد الکریم نے نرمی اور آہستگی کے ساتھ کہا، اور اپنا پرس کھول کر اس میں سے اپنا کارڈ نکال کر عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اسے رکھ لو، اگر تمہیں اس معاملے میں کسی قانونی مدد کی ضرورت ہو تو اس پتے پر میرے پاس چلی آنا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ عورت نے کارڈ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور بجھی بجھی اشک بار آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ اس کے بعد وہ قافلہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ گل بی بی نے صالح عبد الکریم سے کچھ کہنا چاہا لیکن مولا بخش نے اسے اس کا موقع نہیں دیا، وہ اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ آپ نے کچھ غور کیا فساد صاحب؟ صالح عبد الکریم نے کہا، کیا ان لوگوں کا رویہ کچھ عجیب و غریب اور غیر قدرتی سا نہیں تھا؟ میرا مطلب ہے کہ الاڈینو ان لوگوں کا عزیز ہے، اس عورت کا شوہر ہے، ان لوگوں کو اس کے دفاع سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ کوئی دفاع کرنا ہی نہیں چاہتے، جبکہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ سیشن کورٹ سے الاڈینو کو سزائے موت ہو چکی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ لوگ اس سزا سے مطمئن ہیں۔
سوائے اس لڑکی کے۔ فساد حسین نے کہا، اس کا موقف یہ ہے کہ اس کے باپ نے قتل نہیں کیا ہے، جبکہ مولا بخش اور دوسرے لوگ اس بات سے متفق نظر آتے ہیں کہ یہ قتل اللہ ڈینو نے ہی کیا ہے۔ مجھے اس معاملے میں کچھ الجھاؤ نظر آتا ہے فساد صاحب، صالح عبدالکریم نے کہا۔ میں وکیل استغاثہ اور وکیل صفائی سے دونوں سے اس کے بارے میں بات کروں گی تاکہ کیس کی نوعیت کو کسی حد تک سمجھ سکوں۔ دریں اثنا آپ اس کیس کے بارے میں جو بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں حاصل کر لیجیے۔ ٹھیک ہے میڈم، فساد حسین نے کہا، میں اپنی طرف سے زیادہ جاننے کی کوشش کروں گا۔ اگلے چند روز کے اندر صالح عبدالکریم کو اس کیس کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل ہو چکی تھیں۔ مقتول غلام مرتضیٰ خان کراچی کے مضافاتی علاقے کا ایک بہت بڑا جاگیردار تھا، جس کی زمینیں بہت وسیع تھیں اور جس کی قلمرو میں کئی دیہات شامل تھے۔ مبینہ قاتل اللہ ڈینو اس کے مزاروں میں سے ایک تھا۔ دیگر مزاروں کی طرح وہ بھی پشتنی مزارے تھا، اور جس طرح اس کے باپ دادا غلام مرتضیٰ خان کی زمینوں پر کام کرتے چلے آئے تھے، اسی طرح وہ بھی غلام مرتضیٰ کی زمینوں پر کام کرتا تھا اور اس کی رعیت میں شمار ہوتا تھا۔ اللہ ڈینو اپنے خاندان کے ساتھ اسی گاؤں میں رہتا تھا جس گاؤں میں رئیس غلام مرتضیٰ خان کی شاندار اور وسیع و عریض حویلی واقع تھی۔ اللہ ڈینو کی بیوی سکھا گاؤں کی دیگر عورتوں کی طرح رئیس کی حویلی میں کام کرتی تھی۔ اللہ ڈینو اور سکھا کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام گل بی بی تھا، اور وہ اپنی ماں کی عدم موجودگی میں گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ بھی اس کے ساتھ چل کر رئیس کی حویلی میں کام کیا کرے، لیکن گل بی بی کو حویلی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس حویلی کے لوگ بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ وہاں جانے کے بجائے اپنی جیسی دوسری لڑکیوں کے ساتھ رہنا یا اپنے گھر کا کام کاج کرنا پسند کرتی تھی۔ استغاثہ کی رپورٹ کے مطابق ایک روز اللہ ڈینو کی گائے رئیس غلام مرتضیٰ خان کے کھیتوں میں گھس گئی، جو دوسرے قریبی گاؤں میں واقع تھے، اور گائے نے کھیتوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ رئیس مرتضیٰ خان خود بھی اس وقت اس گاؤں میں موجود تھا، اور اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ گائے کو پکڑ کر اس کی حویلی میں پہنچا دیا جائے۔ اس کے اس حکم پر بے چوں چرا عمل کیا گیا اور گائے کو رئیس کی حویلی میں پہنچا دیا گیا۔ اللہ ڈینو کو جب اس کا علم ہوا تو وہ فریاد لے کر رئیس کے پاس پہنچا اور اسے درخواست کی کہ اس کی گائے کو چھوڑ دیا جائے، لیکن رئیس سخت ناراض تھا۔ اس نے اللہ ڈینو کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اسے اپنے پاس سے بھگا دیا۔ اللہ ڈینو کو اپنی گائے کے چھن جانے کا بہت افسوس تھا اور اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے گاؤں کے کئی دوسرے لوگوں سے سفارش بھی کروائی، لیکن رئیس نے کسی کی بات نہیں مانی اور اللہ ڈینو کو اس کی گائے واپس نہیں ملی۔ اس روز رئیس غلام مرتضیٰ خان اپنی حویلی کے اتاق میں چند دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں میں رئیس کا بیٹا غلام ربانی خان بھی شامل تھا۔ اللہ ڈینو سخت برہمی کے عالم میں اتاق کے اندر داخل ہوا اور اس نے رئیس سے مخاطب ہو کر ایک بار پھر اپنی گائے کی واگزاری کا مطالبہ کیا۔ اس کا لب و لہجہ سخت دھمکی آمیز تھا۔ رئیس غلام مرتضیٰ خان کو اس کی اس حرکت پر غصہ آیا اور اس نے اسے کہہ دیا کہ گائے اس کو واپس نہیں دی جائے گی۔ اس پر اللہ ڈینو نے اپنی جیب میں سے ریوالور نکالا اور پے در پہ 3 فائر کر دیے۔ تینوں گولیاں رئیس کے سینے میں اتر گئیں اور اس نے اسی وقت دم توڑ دیا۔ اللہ ڈینو بدحواس ہو کر وہاں سے بھاگا اور بھاگتے وقت ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر وہیں فرش پر گر گیا۔ لوگوں نے اسے پکڑنا چاہا لیکن وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس کو اطلاع دے دی گئی اور پولیس نے موقع واردات پر پہنچ کر قتل کا کیس رجسٹر کر لیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دی گئی۔ مقتول کے بیٹے غلام ربانی خان نے اور گاؤں کے دوسرے لوگوں نے، جو کہ 3 افراد تھے، انہوں نے جو اس وقت مقتول رئیس کے ساتھ اس کے اتاق میں بھی موجود تھے، قاتل کی نشاندہی کی اور پولیس کو بتایا کہ اللہ ڈینو نے ان کی موجودگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے رئیس غلام مرتضیٰ خان کا خون کیا ہے۔ پولیس نے مبینہ قاتل
الاڈینو کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ اس نے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ قاتل الاڈینو نے پولیس کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور بتایا کہ وہ گائے کے ضبط کر لیے جانے کے باعث بہت زیادہ پریشان اور مشتعل تھا، اور اسی عالم میں اس نے رئیس کا خون کر دیا، اور اب وہ اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہے۔ وہ رئیس کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ قتل اس سے غیر ارادی طور پر ہوا ہے۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے ابتدائی تحقیقات کی اور اس کے بعد الاڈینو کے خلاف چالان عدالت میں داخل کر دیا۔ الاڈینو چونکہ خود ہی عدالت کے سامنے اقرار جرم کر چکا تھا، اس لیے پولیس کو زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنا پڑی۔ اس بات کے کئی گواہ موجود تھے کہ الاڈینو کی گائے رئیس غلام مرتضیٰ خان کے بہت قیمتی کھیتوں میں گھس گئی تھی اور اس نے وہاں پہنچ کر رئیس کا بہت نقصان کیا تھا۔ اس بات کے گواہ بھی موجود تھے کہ رئیس غلام مرتضیٰ خان نے الاڈینو کی گائے کو ضبط کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس بات کے گواہ موجود تھے کہ الاڈینو نے متعدد لوگوں سے رئیس سے سفارش کروائی تھی، لیکن رئیس نے ان میں سے کسی کی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ البتہ قتل کے عینی شاہدین صرف 4 افراد تھے، جن میں مقتول کا بیٹا غلام ربانی بھی تھا۔ اس طرح غلام ربانی کو چھوڑ کر 3 افراد اس واردات کے عینی شاہد تھے۔ ان 3 افراد میں سے ایک شخص کا نام عبدالحکیم تھا اور وہ رئیس غلام مرتضیٰ کا منشی تھا۔ دوسرا شخص عبدالوہاب نامی ایک بڑئی تھا جو ان دنوں حویلی میں کچھ کام کر رہا تھا اور اس وقت مقتول کے پاس بیٹھا ہوا اس سے کام کے سلسلے میں ہدایات لے رہا تھا۔ تیسرا آدمی محمد یوسف تھا۔ وہ مقتول کا سالہ تھا اور غلام ربانی خان کا سگا ماموں تھا جو کراچی سے وہاں آیا ہوا تھا اور ان لوگوں کا مہمان تھا۔ الاڈینو کے خلاف قتل کا مقدمہ قائم کیا گیا۔ اس کی طرف سے کوئی وکیل صفائی نہیں تھا، کیونکہ وہ اتنا غریب تھا کہ اس کے اور اس کے خاندان والوں کے پاس وکیل کی خدمات حاصل کرنے کے لیے رقم نہیں تھی۔ علاوہ ازیں الاڈینو نے یہ کہہ دیا تھا کہ چونکہ اس نے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اس لیے اسے کسی وکیل کی ضرورت نہیں۔ پولیس کے لیے یہ ایک بہت آسان کیس تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت ریوالور کی گولیوں سے لگنے والے زخموں کے باعث ہوئی تھی اور پولیس کو وہ ریوالور موقع واردات پر مل گیا تھا۔ آلہ قتل موجود تھا، مقتول کی لاش موجود تھی، ایک معقول اور قائل کن وجہ قتل بھی موجود تھی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ملزم نے اقرار جرم کر لیا تھا۔ بس اور کیا چاہیے تھا؟ سرکار کی طرف سے الاڈینو کو ایک وکیل کی خدمات فراہم کی گئیں۔ وکیل کا نام طالب حسین تھا۔ اس نے الاڈینو سے جیل میں کئی بار ملاقات کی، لیکن الاڈینو نے اس سے زیادہ بات نہیں کی اور یہ کہا کہ وہ اپنے جرم کا اقرار کر چکا ہے اور اس سے زیادہ اسے اور کچھ نہیں کہنا ہے۔ الاڈینو کا مقدمہ سیشن کے سپرد کر دیا گیا اور وہاں سے اسے سزائے موت ہو گئی۔ عدالت میں الاڈینو نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا۔ وکلا کی جرح اور سوالات کے دوران اس نے زیادہ تر خاموشی اختیار کی اور صرف ایک جملے میں اپنے جرم کا اقرار کرنے کے بعد پھر کچھ نہیں بولا۔ مقدمہ سیدھا اور صاف تھا۔ فاضل عدالت کو فیصلہ صادر کرنے میں کوئی مشکل درپیش نہیں آئی اور ملزم الاڈینو کو سزائے موت دے دی گئی، کیونکہ یہ قتل اس نے باقاعدہ سوچ سمجھ کر اور منصوبہ بنا کر کیا تھا۔ صالح عبدالکریم نے اس مقدمے کی ساری کارروائی کا بغور مطالعہ کیا اور پھر اس نے فساد حسین سے اس کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس سارے معاملے میں 2 باتیں بہت زیادہ غور طلب ہیں۔ صالح عبدالکریم نے فساد حسین سے کہا، واردات کے عینی گواہ 4 ہیں، ان میں سے 2 تو مقتول کے رشتہ دار ہیں، یعنی اس کا بیٹا اور سالہ، اور تیسرا گواہ مقتول کا منشی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ اس خاندان کا ملازم اور نمک خوار ہے۔ صرف چوتھا آدمی بڑئی عبدالوہاب ایک ایسا شخص ہے جس کا اس خاندان سے تعلق نہیں تھا، لیکن وہ گاؤں کا ایک معمولی بڑئی تھا اور حویلی میں کام کر رہا تھا۔ اس کا مفاد بھی اس حویلی سے وابستہ تھا۔ آپ کی یہ بات درست ہے، فساد حسین نے کہا۔ ان 4 گواہوں میں سے کوئی بھی پورے طور پر معتبر نہیں ہے، اور میں ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ 4 گواہوں کے بیانات کا تفصیل سے جائزہ لینے کے بعد
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ایک ہی کہانی پوری جزیات کے ساتھ اچھی طرح رٹائی گئی ہے اور انہوں نے اسی کہانی کو اسی انداز میں عدالت کے سامنے اگل دیا ہے۔ حالانکہ ایسا کبھی ہوتا نہیں۔ اگر چار افراد ایک ہی واقعے کو دیکھتے ہیں تو بھی ان کے زاویہ نظر میں ذرا سا فرق ضرور موجود ہوتا ہے اور یہ معمولی سا فرق ان کے بیانات میں ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ دوسری اہم بات خود ملزم کا رویہ ہے، صالح عبد الکریم نے سوچتے ہوئے کہا، اور ملزم کے علاوہ اس کے رشتہ داروں کا رویہ۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جسے چھپایا جا رہا ہے۔ مجھے اس قتل کے پیچھے کسی سازش کی بو محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں میڈم؟ فضاد حسین نے کہا، ملزم نے تو اقرار جرم کر لیا ہے، نیز اس نے وکیل صفائی کے ساتھ تعاون بھی نہیں کیا اور اس کے رشتہ دار بھی دفاع سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ یہی تو مشکل ہے، صالح عبد الکریم نے کہا۔ مدعی سست گواہ چست والا معاملہ ہے۔ بہرحال دیکھیے، ابھی تو وقت ہے، میں نے اپنا کارڈ ان لوگوں کو دے دیا ہے۔ اگر وہ خود ہم سے رابطہ قائم نہیں کرتے تو ہم خود ان کے پاس چلیں گے۔ میں مسمات سکھا سے تنہائی میں بات کروں گی اور اسے پوچھوں گی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اس گفتگو کے تیسرے دن صالح عبد الکریم شام کے وقت اپنے دفتر میں تھی کہ فضاد حسین نے اسے اطلاع دی کہ ایک نوجوان اس سے ملنا چاہتا ہے جو اپنا نام قادر خان بتاتا ہے اور اس کا اصرار ہے کہ وہ صرف وکیل صاحبہ سے ہی بات کرے گا۔ صالح عبد الکریم نے اس نوجوان کو بلوا لیا۔ نوجوان کی عمر بمشکل 17-18 سال کی ہوگی۔ بالکل نوجوان لڑکا سا تھا اور بڑا گھبرایا ہوا اور کسی حد تک خوفزدہ سا بھی لگ رہا تھا۔ اس کے جسم پر ایک شلوار قمیض تھی اور ہاتھ میں کپڑے کا ایک تھیلا تھا۔ اپنی ظاہری حیثیت کے اعتبار سے وہ کوئی غریب اور معمولی قسم کا نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ صالح عبد الکریم کا اس کے بارے میں پہلا تاثر یہی تھا کہ وہ اس سے شاید کوئی مالی مدد مانگنا چاہتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں سے اکثر اس کا سابقہ پڑتا رہتا تھا۔ کہو کیا بات ہے؟ صالح عبد الکریم نے قدرے سختی اور درستی کے ساتھ اس سے کہا۔ آپ صالح عبد الکریم صاحبہ ہیں نا؟ اس نے ٹھہر کر اور سنبھل کر کہا۔ ہاں، میرا ہی نام صالح عبد الکریم ہے، صالح عبد الکریم نے نرمی سے کہا۔ نوجوان کے بارے میں اب اس کا خیال بدل گیا تھا۔ دراصل مجھے آپ کے پاس گل بی بی نے بھیجا ہے، نوجوان نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا۔ میرا نام قادر خان ہے اور میں گل بی بی کے گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، صالح عبد الکریم کی آنکھیں اندرونی جوش سے چمکنے لگیں۔ لیکن گل بی بی خود کہاں ہے؟ وہ خود تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ اور گل بی بی کی والدہ مسمات سکھا، وہ کہاں ہے؟ ماسی سکھا اپنے گھر میں ہے، نوجوان نے کہا، اور گل بی بی بھی وہیں ہے۔ گل بی بی اپنی ماں کی اجازت کے بغیر ادھر نہیں آ سکتی تھی اور میں بھی ماسی سکھا کو بتا کر نہیں آیا ہوں۔ تمہارا گل بی بی سے کیا رشتہ ہے؟ صالح عبد الکریم نے سے پوچھا، اور تم کون ہو؟ کیا کرتے ہو؟ پہلے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ، اس کے بعد ہم آگے کوئی بات کریں گے۔ میں بیگم صاحبہ، میں دراصل بات یہ ہے کہ گل بی بی میری منگیتر ہے، نوجوان بڑی مشکل سے کہہ پایا۔ ہم لوگ ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے اور میں اپنے گاؤں میں پرائمری کے بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ ہمارے پاس اپنی تھوڑی سی زمین بھی ہے، اس پر میرے والد کاشتکاری کرتے ہیں اور میں بھی اپنے فالتو وقت میں ان کا ہاتھ بٹاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، صالح عبد الکریم نے ایک پیڈ اور قلم اٹھا لیا تھا اور وہ اس پر ضروری پوائنٹس لکھتی جا رہی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ گل بی بی نے تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا ہے اور تم کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ گل بی بی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ ان لوگوں سے اس روز عدالت میں ملی تھیں جب گل بی بی کے والد اللہ ڈنو کو موت کی سزا سنائی گئی تھی، قادر خان نے آہستہ آہستہ کہا، اور آپ نے اپنا کارڈ ماسی سکھا کو دے کر کہا تھا کہ اگر ان لوگوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو آپ اس پتے پر ان سے ملیں۔ اس نے اپنی قمیض کی جیب میں سے ایک تڑا مڑا کارڈ نکال کر صالح عبد الکریم کو دکھایا۔ ماسی سکھا نے تو اس کارڈ کو کہیں ادھر ادھر پھینک دیا تھا۔
مگر گل بیوی نے اسے سنبھال کر رکھ لیا اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ گاؤں میں کسی کو بتائے بغیر اس پتے پر جاؤں اور آپ سے ملاقات کر کے درخواست کروں کہ آپ ان لوگوں کی مدد کریں۔ گل بیوی کو یقین ہے کہ اس کا باپ الاڈینو رئیس غلام مرتضیٰ خان کا قاتل نہیں ہے، اور صرف گل بیوی کو ہی نہیں، مجھے بھی یقین ہے کہ چاچا الاڈینو قاتل نہیں ہے۔ وہ قاتل ہو ہی نہیں سکتا، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، آپ میری بات کا یقین کیجئے۔ اس بات کو چھوڑو کہ تم کیا سمجھتے ہو اور کیا نہیں سمجھتے ہو، صالح عبد الکریم نے کہا، تمہارے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بتاؤ کہ گل بیوی کس بنیاد پر یہ بات کہتی ہے کہ اس کے باپ نے قتل نہیں کیا، جبکہ اس کا باپ پولیس اور عدالت کے سامنے خود اپنے جرم کا اعتراف کر چکا ہے۔ گل بیوی کہتی ہے کہ رئیس کے قتل کا جو وقت تھا، اس وقت اس کا باپ گھر میں موجود تھا اور خود گل بیوی بھی گھر میں موجود تھی۔ اس روز چاچا الاڈینو کے پیٹ میں درد تھا اور پودینے اور سونف کا پانی پی کر صبح سے گھر میں ہی لیٹا ہوا تھا، وہ اس دن کہیں باہر گیا ہی نہیں تھا، قادر خان نے کہا۔ یہ گل بیوی کا بیان ہے، صالح عبد الکریم نے جلدی اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھتے ہوئے کہا۔ لیکن گل بیوی کی ماں مسمات سکھاں اس وقت کہاں تھی؟ کیا وہ بھی اس وقت گھر پر موجود تھی؟ جی نہیں، قادر خان نے جواب دیا، وہ اس وقت رئیس کی حویلی میں کام کرنے گئی تھی اور شام کو واپس آئی تھی، اور جب شام کو واپس آئی تھی تو اس وقت گل بیوی اپنے گھر سے نکل کر گاؤں کے دوسرے گھروں میں اپنی سہیلیوں کے پاس گھوم رہی تھی۔ وہ اپنی ایک سہیلی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب کسی نے اسے اطلاع دی کہ کسی نے رئیس کو قتل کر دیا ہے اور پولیس اس کے باپ کو قتل کے الزام میں گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ گل بیوی بدحواس ہو کر اپنے گھر پر بھاگی اور اس نے اپنی ماں کو زار و قطار روتے ہوئے پایا۔ اس کی ماں نے اس بات کی تصدیق کی کہ پولیس الاڈینو کو رئیس غلام مرتضیٰ خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ گل بیوی نے اپنی ماں کو بتایا کہ اس کا باپ تو سارا دن گھر میں ہی موجود رہا ہے اور وہ کہیں بھی نکل کر باہر نہیں گیا، لیکن اس کی ماں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی کیونکہ وہ حویلی میں تھی اور سنان خانے میں تھی، اسے اس سارے قصے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اور وہ گائے کے پکڑے جانے کا قصہ؟ صالح عبد الکریم نے پوچھا۔ وہ قصہ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، قادر خان نے کہا، رئیس نے چاچا الاڈینو کی گائے پکڑی تھی اور اسے واپس نہیں کیا تھا، لیکن چاچا الاڈینو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے عوض وہ رئیس کو قتل کر دے گا۔ اچھا، تو یہ بتاؤ کہ اگر الاڈینو نے رئیس کو قتل نہیں کیا تو پھر اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیوں کر لیا؟ صالح عبد الکریم نے کہا، اور اصل قاتل کون ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں، قادر خان نے افسردگی کے ساتھ جواب دیا۔ گل بیوی کو بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اس نے چاچا الاڈینو سے جیل میں کئی بار ملاقات کی تھی اور رو رو کر اس سے کہا تھا کہ وہ اپنے بے گناہ ہونے کا اعلان کرے، لیکن چاچا الاڈینو نے اس سے بھی یہی کہا کہ رئیس کا خون اس نے ہی کیا ہے۔ تو پھر میں اب اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟ صالح عبد الکریم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جب ملزم خود اپنے جرم کا اقرار کرنے پر مصر ہے تو پھر کوئی وکیل کیا کر سکتا ہے؟ مگر بیگم صاحبہ، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں۔ ہاں، بے شک میں نے کہا تھا، صالح عبد الکریم نے کہا، لیکن اس سلسلے میں جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے وہ کافی نہیں ہے، اور جب تک پوری طرح مجھے معلومات حاصل نہ ہوں اس وقت تک میں اس معاملے میں کوئی عملی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اب تک مجھے جو کچھ معلوم ہوا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رئیس غلام مرتضیٰ خان کا قاتل کوئی اور شخص ہے جسے رئیس کے گھر والے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قتل کا الزام الاڈینو کے سر منڈا گیا ہے۔ لیکن یہ محض ہمارا ایک مفروضہ ہے اور عدالتوں میں کیس مفروضوں کی بنیاد پر نہیں چلا کرتے، یہاں ٹھوس ثبوتوں اور شہادتوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں اندھیرے میں لاٹھی نہیں گھمائی جا سکتی۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے خیال میں وہ کون کون لوگ ہو سکتے ہیں جو اس معاملے کی حقیقت سے پوری طرح یا جزوی طور پر واقف ہوں؟ سب سے پہلے تو میں چاچا الاڈینو کا ہی نام لوں گا، قادر خان نے کہا۔
اس سے زیادہ سچائی کا جاننے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر وہ اپنی زبان کھول دے تو پھر سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ماسی سکھاں کو بھی بہت کچھ معلوم ہوگا، کیونکہ وہ تو خود رئیس کی حویلی میں کام کرتی ہے۔ لیکن ان دونوں نے اپنی اپنی زبانیں بند کر رکھی ہیں، صالح عبد الکریم نے کہا۔ خیر، میں اب اس کے بارے میں سوچوں گی اور دیکھوں گی کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ تم اپنا پتہ مجھے دے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں بعد میں تم سے رابطہ قائم کروں۔ نہیں بیگم صاحبہ، قادر خان نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا، ایسا خدا کے واسطے مت کیجیے گا۔ اگر رئیس غلام ربانی خان کو پتہ چل گیا کہ میں اس کے باپ کے مبینہ قاتل کے بچاؤ کی کوئی تدبیر کر رہا ہوں تو وہ میرا بہت برا حشر کرے گا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، صالح عبد الکریم نے دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تم بہت زیادہ ڈرتے ہو اپنے رئیس سے؟ ہاں بیگم صاحبہ، قادر نے کہا، رئیس تو رئیس ہے، اس سے تو ڈرنا ہی پڑتا ہے۔ وہ مالک ہے اور ہم سب لوگ تو اس کی رعیت ہیں۔ رئیس غلام مرتضیٰ خان تو مارا گیا اور اب اس کی جگہ اس کے بیٹے غلام ربانی خان نے لے لی ہوگی۔ صالح عبد الکریم نے کہا، کیا مقتول کا اس کے علاوہ بھی اور کوئی بیٹا ہے؟ جی نہیں، اس نے جواب دیا، مقتول رئیس کا ایک ہی بیٹا ہے۔ مرنے والا رئیس غلام مرتضیٰ اگرچہ سخت طبیعت کا تھا لیکن پھر بھی اتنا زیادہ سخت نہیں تھا جتنا سخت اس کا بیٹا غلام ربانی ہے۔ وہ بہت ہی غصے والا اور سخت گیر بندہ ہے، اس سے تو سب لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ صالح عبد الکریم قادر خان کے مقتول غلام مرتضیٰ خان اور اس کے بیٹے غلام ربانی خان کے بارے میں کچھ دیر تک باتیں کرتی رہی اور اس دوران ضروری نکات کو نوٹ بھی کرتی رہی۔ اس کے بعد اس نے قادر خان کو رخصت کر دیا اور اسے کہہ دیا کہ 15 دن کے بعد دوبارہ چکر لگا لے اور دریں اثنا اگر کوئی نئی بات اس کے علم میں آئے تو اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھے اور اسے بتا دے۔ قادر خان کے جانے کے بعد صالحہ عبد الکریم نے وسعت حسین کو بلایا اور اس سے اس ساری صورتحال کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی۔ طے یہ پایا کہ کام کا آغاز اللہ ڈینوں سے بات چیت کے ذریعے کیا جائے۔ چنانچہ اگلے چند روز کے بعد صالح عبد الکریم نے جیل میں اللہ ڈینوں سے ملاقات کی۔ جیل حکام نے صالح عبد الکریم کی درخواست کے پیش نظر اسے مجرم سے علیحدگی اور تنہائی میں ملاقات کی اجازت دے دی۔ اللہ ڈینوں نے جب اس شہری عورت کو دیکھا جو اس سے ملاقات کے لیے جیل آئی تھی تو اسے سخت تعجب ہوا۔ وہ تو اس عورت کو جانتا نہیں تھا اور نہ ہی کبھی اس سے ملا تھا۔ میں ایک وکیل ہوں، صالح عبد الکریم نے اس سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، اور میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن میں تو آپ کو نہیں جانتا بیگم صاحبہ، اللہ ڈینوں نے پریشانی کے ساتھ کہا۔ آپ کو میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ مجھے تمہارے پاس تمہاری بیٹی گل بی بی نے بھیجا ہے، صالح عبد الکریم نے اس سے کہا۔ وہ تمہارے لیے بہت پریشان ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ تم نے رئیس غلام مرتضیٰ خان کا قتل نہیں کیا، کیونکہ اس روز تم سارا وقت گھر میں رہے تھے، تمہارے پیٹ میں درد تھا اور تم باہر نہیں نکلے تھے۔ گل بی بی کا خیال ہے کہ قاتل کوئی اور ہے اور تم اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہو، شاید تمہیں اس کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ نہیں بی بی، اللہ ڈینوں نے گھبراتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بے شک رئیس غلام مرتضیٰ خان کا خون میں نے ہی کیا ہے اور سب لوگ اس کی وجہ بھی جانتے ہیں۔ نہیں اللہ ڈینوں، صالح عبد الکریم نے سختی کے ساتھ کہا، قتل تم نے نہیں کیا ہے۔ میں نے اس سارے کیس کا مطالعہ کیا ہے اور میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ تم قاتل نہیں ہو، ہرگز نہیں ہو، صالح عبد الکریم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ اس وقت نفسیاتی حربے استعمال کر رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ ڈینوں، اور یاد رکھو جس طرح کسی کو قتل کرنا گناہ ہے، اسی طرح قاتل کی مدد کرنا، اسے بچانا اور اسے تحفظ فراہم کرنا بھی گناہ ہے۔ تم یہ گناہ اپنے ساتھ کیوں لے رہے ہو اللہ ڈینوں؟ تم صاف صاف یہ کیوں نہیں بتا دیتے کہ رئیس کو اصل میں کسی اور نے قتل کیا ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ تمہارے بے گناہ پھانسی پر لٹک جانے سے تمہاری بیٹی گل بی بی کو کس قدر تکلیف ہوگی؟ کیا وہ ساری زندگی اس بات پر آنسو نہیں بہاتی رہے گی
کہ اس کے باپ کو ایک ایسے جرم میں پھانسی کی سزا ہو گئی جو اس نے سرے سے کیا ہی نہیں تھا؟ اور کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بیوی بیوہ ہو کر دوسروں کے رحم و کرم پر پڑی رہے اور در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرے؟ خدا کے لیے چپ ہو جائیے بی بی صاحبہ۔ الاڈینو نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ہاں، میں نے رئیس کو قتل کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی صالح عبدالکریم بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اب یہاں مزید وقت ضائع کرنا بیکار ہے۔ الاڈینو کسی طرح بھی اپنی زبان کھولنے پر آمادہ نہیں تھا اور صالح عبدالکریم اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ الاڈینو کی زبان بندی کے پیچھے کوئی بہت بڑا خوف، کوئی بہت بڑی دھمکی کار فرما ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ الاڈینو سب کچھ جانتا ہے، وہ اصل حالات سے واقف ہے اور کسی مجبوری کے تحت اپنی زبان نہیں کھول رہا۔ اور یہ مجبوری، یہ خوف، یہ دھمکی کس کی طرف سے ہو سکتی تھی؟ صرف رئیس غلام ربانی کی طرف سے۔ صالح عبدالکریم نے اپنا لائے عمل تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ الاڈینو اور اس کی بیوی اور اس کے دوسرے رشتہ داروں سے اس بارے میں بات کرنا بیکار تھا۔ وہ لوگ کسی تعاون کے لیے آمادہ نہیں تھے اور ان کا موقف یہ تھا کہ قتل الاڈینو نے ہی کیا ہے۔ اگر وہ اصل حالات سے واقف بھی تھے تو بھی چھپا رہے تھے۔ صالح عبدالکریم نے فساد حسین سے تفصیلی بات چیت کی۔ وہ اور فساد حسین دونوں اس بات پر پوری طرح متفق تھے کہ قاتل الاڈینو نہیں ہے، کوئی اور شخص ہے، اور الاڈینو کو بچانے کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی تھی اور وہ یہ کہ اصل قاتل کا پتہ لگایا جائے۔ لیکن یہ کوئی معمولی کام نہ تھا۔ اصل قاتل کا پتہ لگانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ اس کے خلاف اتنے کافی شواہد اور ثبوت موجود ہوں کہ ان کی بنیاد پر عدالت کو قائل کیا جا سکے۔ ہمیں اپنے کام کا اصل آغاز خود رئیس غلام مرتضیٰ خان کے بارے میں تحقیقات سے کرنا ہوگا، صالح عبدالکریم نے کہا۔ ہمیں اس کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں، اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کے بارے میں، اس کے گھریلو جھگڑوں کے بارے میں سب کچھ معلوم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کو تلاش کریں جو اس خاندان سے گہری واقفیت رکھتا ہو۔ ویسے تو مقتول کا سالہ محمد یوسف کراچی میں ہے اور اس کا پتہ وغیرہ عدالت کے ریکارڈ میں موجود ہے کیونکہ وہ اس تقاضا کے گواہوں میں سے ایک تھا، لیکن اسے بات کرنا بیکار ہے کیونکہ وہ اس تقاضا کا گواہ ہے اور ہماری مدد کرنے کے بجائے الٹا ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کیس میں اس تقاضا کے وکیل جواد مرزا صاحب ہیں۔ فساد حسین نے کہا، میں کل ہی ان سے ملاقات کر کے معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ مقتول کے خاندان کے بارے میں کیا کچھ جانتے ہیں۔ انہوں نے کیس کی تیاری کے لیے معلومات وغیرہ تو ضرور جمع کی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کی بات معلوم ہو سکے یا کسی ایسے شخص کا سراغ مل سکے جو مقتول کے خاندان کے بارے میں جانتا ہو۔ ٹھیک ہے، صالح عبدالکریم نے کہا، آپ بھی کوشش کیجئے، میں بھی کوشش کرتی ہوں۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک عدد چکر مقتول کے گاؤں کا بھی لگانا پڑے اور غلام ربانی سے بھی بات کرنی پڑے۔ ہم کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لیں گے میڈم، فساد حسین نے مطمئن انداز میں کہا۔ مقتول ایک مالدار جاگیردار تھا، اس کے یقیناً بہت سے لوگوں سے مراسم ہوں گے، کوئی نہ کوئی سراغ تو ہمیں مل ہی جائے گا۔ اگلے دن سواد حسین نے جواد مرزا سے ملاقات کی اور جواد مرزا کی زبانی سے یہ معلوم ہوا کہ سلطان خان نامی ایک وکیل مقتول رئیس غلام مرتضیٰ اور اس کے خاندان سے بخوبی واقف ہے کیونکہ سلطان خان ایک طرح سے مقتول کا قانونی مشیر تھا اور اس کے اکثر مقدمات کی اس کی طرف سے پیروی کرتا تھا۔ سلطان خان فساد حسین کے دوستوں میں سے تھا اور ان دونوں میں بہت اچھے تعلقات تھے۔ جاگیرداری اور مقدمے بازی کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سلطان خان نے ہنستے ہوئے صالح عبدالکریم سے کہا۔ وہ اس وقت صالح عبدالکریم کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا جہاں صالح عبدالکریم نے اسے اور فساد کو چائے پر بلایا تھا۔ سلطان خان خود بھی صالح عبدالکریم سے اچھی طرح واقف تھا اور اس کی بہت عزت کرتا تھا۔
آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں صرف دیوانی مقدمات لڑتا ہوں، اس لیے جب رئیس غلام مرتضیٰ خان کو قتل کیا گیا تو میں نے اس مقدمے میں اپنی ٹانگ بالکل نہیں اڑائی۔ فوجداری میری فیلڈ ہی نہیں ہے اور اسی لیے میں اس کیس کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ زیادہ نہیں بتا سکتا۔ ہم آپ سے کیس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں سلطان صاحب، صالح عبد الکریم نے کہا، ہم تو آپ سے مقتول کی ذات، اس کے خاندان وغیرہ کے بارے میں وہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں جو آپ کو معلوم ہے۔ مجھے بتانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، سلطان خان نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، اور اب تو میں آپ کو ان کی وصیت کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں جس کو انہوں نے آخری وقت تک خفیہ رکھا تھا۔ یہ وصیت نامہ میں نے ہی تیار کیا تھا اور اس کی مدد سے انہوں نے اپنی جاگیر اور جائیداد اپنے دونوں بیٹوں میں مساوی تقسیم کی تھی۔ جی، صالح عبد الکریم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو رئیس غلام مرتضیٰ کا صرف ایک ہی بیٹا ہے جو اب ان کا وارث ہے۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ مقتول غلام مرتضیٰ خان نے 2 شادیاں کی تھیں، سلطان خان نے سنجیدگی سے کہا، اور اگر وہ اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ لوگوں کو یہ بات ہرگز نہ بتاتا، کیونکہ میں اس کا قانونی مشیر ہونے کے ناطے اس معاملے میں اس کا رازداں تھا اور میں نے اس کے راز کو ہمیشہ راز رکھا۔ تو کیا اس کے گھر والوں کو بھی اس کی دوسری شادی کا علم نہیں تھا؟ صالح عبد الکریم نے جلدی سے پوچھا۔ انہیں علم تھا، سلطان خان نے بتایا، صرف گھر والوں کو علم تھا، گاؤں والوں کو نہیں، اور گھر والوں نے بھی مصلحتاً اس بات کو عام ہونے سے روکا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ رئیس غلام مرتضیٰ کا غلام ربانی کے علاوہ کوئی دوسرا وارث بھی موجود ہے۔ تو آپ ذرا جلدی سے اس کی دوسری بیوی اور بیٹے کے بارے میں بتا دیجیے۔ صالح عبد الکریم نے اپنی نوٹ بک سنبھالتے ہوئے اس سے کہا، ہو سکتا ہے کہ اس سے اس گتھی کو سلجھانے میں مدد مل سکے۔ غلام مرتضیٰ خان نے یہ دوسری شادی آج سے 25 سال پہلے کراچی میں کی تھی، سلطان خان نے بتایا۔ شادی کے تقریباً 1 سال بعد اس کی بیوی مسمہ شمسہ بیگم نے ایک بیٹے کو جنم دیا، لیکن وہ بہت زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہی۔ غلام رسول کی عمر ابھی 5 سال کی تھی کہ شمسہ بیگم کا انتقال ہو گیا۔ غلام رسول کی پرورش شمسہ بیگم کی بیوہ بہن مسمات زہرہ بیگم نے کی، جو کہ ان کی بڑی بہن تھی اور ایک کالج میں پڑھاتی ہے۔ مجھے زیادہ تفصیل سے تو نہیں معلوم، لیکن میرا اندازہ ہے کہ مرحوم رئیس کے گھر والے اس بات کی شدت سے مخالف تھے کہ غلام رسول کو بھی وہی حیثیت دی جائے جو غلام ربانی کو حاصل ہے، اور انہوں نے مرحوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ تاہم اپنے قتل سے 1 ماہ پہلے انہوں نے مجھ سے اپنی وصیت لکھوائی تھی، جس میں اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی جائیداد میں برابر کا حقدار قرار دیا تھا۔ اصل کاپی تو مرحوم نے اپنے پاس ہی رکھ لی تھی، البتہ اس کی ایک نقل میرے پاس موجود ہے، لیکن جائیداد کی تقسیم اس وقت عمل میں آ سکتی ہے جب عدالت کے سامنے اصل وصیت نامہ پیش کیا جائے۔ نقل کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو کیا غلام مرتضیٰ خان کے دوسرے بیٹے غلام رسول خان نے جائیداد کی تقسیم کے سلسلے میں آپ سے رجوع کیا ہے یا کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی کی ہے؟ کم سے کم میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، سلطان خان نے کہا۔ میں غلام رسول سے صرف 1 بار ملا ہوں، لیکن اگر اس نے کسی دوسرے وکیل کے ذریعے سلسلہ جنبانی کی ہوتی تو وہ بات میرے علم میں ضرور آتی، کیونکہ غلام مرتضیٰ مرحوم کی بیوہ مسمات صابرہ نے مجھ سے اس سلسلے میں ضرور رجوع کیا ہوتا، یا غلام ربانی نے مجھ سے اس سلسلے میں رجوع کیا ہوتا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی مجھ سے رابطہ قائم نہیں کیا، اور عملی صورت یہ ہے کہ غلام ربانی ہی مرحوم کی ساری جائیداد اور جاگیر پر قابض ہے۔ کیا آپ نے مجھے مسمات زہرہ بیگم کا پتہ دے سکتے ہیں؟ صالح عبد الکریم نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ غلام رسول کی خالہ کا، جنہوں نے اس لڑکے کی پرورش کی۔ کیوں نہیں، سلطان نے کہا، مجھے ان کا پتہ معلوم ہے۔
مرحوم کے وصیت نامے میں غلام رسول کا جو پتہ تحریر کیا گیا ہے وہی زہرا بیگم کا پتہ ہے، کیونکہ وہ دونوں ساتھ ہی رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سلطان خان نے زہرا بیگم کا پتہ صالح عبد الکریم کو دے دیا۔ صالح عبد الکریم نے غلام رسول اور اس کی خالہ زہرا بیگم کے بارے میں مزید کچھ باتیں پوچھنا چاہیں، لیکن سلطان خان نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ وہ ان کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتا، کیونکہ اس کی ان لوگوں سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور وہ صرف اتنا ہی جانتا ہے جو اس نے غلام مرتضیٰ سے اس کے بارے میں سنا ہے۔ اس سے اگلے روز شام کو صالح عبد الکریم زہرا بیگم کے گھر پہنچ گئی۔ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے زہرا بیگم کو بتایا کہ وہ ایک خاتون وکیل ہے اور ایک ضروری کام کے سلسلے میں اس سے کچھ گفتگو کرنے کی خواہش مند ہے۔ بڑی خوشی سے زہرا بیگم نے کہا اور اسے اندر بلا لیا۔ اگر میں آپ کے کسی کام آ سکی تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ میرے پاس آپ کو کس نے بھیجا ہے۔ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، صالحہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے آپ کا پتہ ایڈوکیٹ جنرل سلطان خان سے حاصل کیا تھا۔ آپ شاید انہیں جانتی ہیں۔ اوہ، اب میں سمجھی، زہرا بیگم نے ایک ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ اوہ، اب میں سمجھی، زہرا بیگم نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ آپ غالباً غلام مرتضیٰ مرحوم کے گھر والوں کے ایما پر یہاں آئی ہیں۔ تو میں محترمہ آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ میں… ایک منٹ زہرا بیگم، صالح عبد الکریم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں کسی بھی شخص کے ایما پر نہیں آئی ہوں، میں تو انصاف اور حق کے ایما پر یہاں آئی ہوں۔ مجھے سچائی اور انصاف کی تلاش یہاں تک لے کر آئی ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، زہرا بیگم نے قدرے خشک انداز میں کہا۔ ہم نے کسی کے ساتھ کیا ناانصافی کی ہے؟ آخر آپ ہم سے چاہتی کیا ہیں؟ کیا مقصد ہے آپ کے آنے کا؟ قاتل کی تلاش، صالح عبد الکریم نے گہرے سکون اور طمانینت کے ساتھ جواب دیا۔ میں غلام مرتضیٰ مرحوم کے قاتل کی تلاش میں ہوں اور اسی لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ مگر ان کے قاتل کو تو سیشن کورٹ سے موت کی سزا مل گئی ہے، زہرا بیگم نے تعجب سے کہا۔ کیا آپ کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے؟ یہ خبر تو اخبارات میں بھی چھپی تھی اور آپ تو خود وکیل ہیں، اسی لیے تو میں انصاف کی تلاش میں بھٹک رہی ہوں، صالحہ عبد الکریم نے جواب دیا۔ میں نے اس سے کیس کا بغور مطالعہ کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ملزم اللہ ڈنو غلام مرتضیٰ خان کا قاتل نہیں ہے، قاتل کوئی اور ہے، اور ملزم اللہ ڈنو کو زبردستی اس معاملے میں پھنسایا گیا ہے اور وہ کسی مجبوری کے تحت بہت زیادہ خوفزدہ ہو کر ایک ایسے جرم کا اقرار کر رہا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ واقعی؟ زہرا بیگم نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ کیا اللہ ڈنو نے غلام مرتضیٰ خان کو قتل نہیں کیا ہے؟ میرے تجزیے کے مطابق تو نہیں، صالح عبد الکریم نے جواب دیا۔ مجھے یہ سب ایک ڈھونگ معلوم ہوتا ہے اور آپ یقیناً خود بھی یہی چاہیں گی کہ آپ کے مرحوم بہنوئی کے اصل قاتل کا پتہ چلے اور کوئی بے گناہ پھانسی پر نہ چڑھے۔ آپ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون ہیں، آپ ضرور مجھ سے اتفاق کریں گی۔ بے شک، زہرا بیگم نے اچانک مضبوط اور پر اعتماد لہجے میں کہا۔ بتائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ مرحوم غلام مرتضیٰ خان، اس کے خاندان اور اپنی مرحوم بہن کے ساتھ اس کی دوسری شادی کے بارے میں آپ جو کچھ جانتی ہیں وہ سب مجھے بتا دیجیے، یہ سوچے بغیر کہ ان باتوں سے مجھے کوئی فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں، کیونکہ آپ کا نہیں، یہ میرا کام ہے کہ میں آپ کے بیان میں سے اپنے مطلب کے نکات تلاش کر لوں۔ ٹھیک ہے، زہرا بیگم نے کہا اور صالح عبد الکریم نے اپنی ڈائری اور قلم سنبھال لیا۔ زہرا اور شمشاد دونوں سگی بہنیں تھیں اور ان کے خاندان کا تعلق ٹھٹھہ سے تھا، لیکن جب وہ دونوں چھوٹی تھیں تو ان کا خاندان ٹھٹھہ سے ہجرت کر کے
کراچی آ گیا اور وہ لوگ ایک فلیٹ میں رہنے لگے۔ ان دونوں بہنوں کے کوئی بھائی نہیں تھا اور ان کے والدین کی یہ خواہش تھی کہ ان کی بیٹیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ چنانچہ انہوں نے ان کو اسکول اور کالج کی تعلیم دلوائی۔ زہرا بیگم شمسہ سے 4 سال بڑی تھی اور جس سال اس نے BA کر کے یونیورسٹی میں MA میں داخلہ لیا، اسی سال شمسہ نے میٹرک پاس کیا اور کالج میں داخلہ لے لیا۔ زہرا بھی MA کے پہلے سال میں تھی کہ اس کے لیے ایک اچھا رشتہ مل گیا اور ماں باپ نے اس کی شادی کر دی۔ زہرا رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی گئی جو ایک کھاتا پیتا مالدار آدمی تھا اور جس کا ایک اپنا کافی بڑا مکان تھا۔ زہرا کی شادی کے 1 سال بعد اس کے باپ پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ چند ماہ تک اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد چل بسا۔ اس کی بیوی اس کی جدائی کا غم زیادہ عرصے تک برداشت نہ کر سکی اور چند ہی ماہ بعد اس نے بھی دائی اجل کو لبیک کہا۔ شمسہ اب اس فلیٹ میں اکیلی رہ گئی تھی۔ زہرا نے اسے اس بات پر راضی کر لیا کہ اس کے فلیٹ کو فروخت کر دیا جائے اور شمسہ زہرا کے ساتھ آ کر اس کے گھر میں رہے۔ زہرا کے شوہر کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ اس نے تو خود ہی زہرا سے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی بہن کو اپنے پاس بلا لے کیونکہ وہ تنہا نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ شمسہ اپنی بڑی بہن کے پاس آ گئی۔ زہرا نے شادی ہونے کے بعد بھی اپنی تعلیم کا سلسلہ منقطع نہیں کیا تھا اور اس نے MA کا امتحان پاس کر لیا۔ شمسہ نے بھی اپنی تعلیم جاری رکھی۔ شمسہ کو اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ اپنی بہن اور بہنوئی پر بوجھ نہیں ہے کیونکہ ایک تو ماں باپ کی چھوڑی ہوئی رقم بھی اچھی خاصی تھی اور اس کے علاوہ فلیٹ کے فروخت سے جو رقم حاصل ہوئی تھی وہ بھی کافی تھی۔ زہرا اور اس کے شوہر عبدالحمید نے شمسہ کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ والدین کا جو بھی ترکہ ہے وہ صرف شمسہ کا ہے اور زہرا اور عبدالحمید اس میں سے کچھ نہیں لیں گے کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ غلام مرتضیٰ مرحوم زہرا کے شوہر عبدالحمید کا دوست تھا اور جب بھی کراچی آتا تھا عبدالحمید کے پاس ضرور آتا تھا۔ اکثر تو یوں ہوتا کہ وہ ایک 2 دن کے لیے یہیں قیام کرتا۔ عبدالحمید کا گھر بہت بڑا تھا اور اس میں رہنے والے گنتی کے 3 افراد تھے اور چند ملازمین ان کے علاوہ تھے۔ رفتہ رفتہ غلام مرتضیٰ خان اور شمسہ کے درمیان ایک خاص قسم کی مفاہمت کو فروغ حاصل ہونا شروع ہو گیا۔ غلام مرتضیٰ خود ایک اچھا خاصا تعلیم یافتہ آدمی تھا اور وہ عہد جدید کے تقاضوں سے واقف تھا، لیکن اس کی بدنصیبی یہ تھی کہ اس کی شادی برادری اور رسم و رواج کے بندھنوں کے باعث ایک ایسی عورت سے کر دی گئی تھی جو کہ نہ صرف مطلق ان پڑھ تھی بلکہ عمر میں سے 7 سال بڑی بھی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ غلام مرتضیٰ خان نے کبھی بھی صابرہ کو اپنی بیوی کے طور پر دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن بات صرف یہیں تک محدود نہیں تھی، صابرہ خود بھی غلام مرتضیٰ کو پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ بات غلام مرتضیٰ کے علم میں تھی کہ صابرہ کسی اور شخص سے شادی کی خواہش مند تھی جو عمر کے لحاظ سے اس کے جوڑ کا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ آدمی ان کی برادری کا نہیں تھا، اس لیے اس شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ صابرہ دل میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ ایک ایسے سماج میں سانس لینے والی عورت تھی جہاں مرد کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ چنانچہ وہ غلام مرتضیٰ کی بیوی بن کر آ گئی اور اس نے اس صورتحال کو اپنی قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن اس کے دل نے، اس کی روح نے غلام مرتضیٰ کو قبول نہیں کیا۔ چنانچہ ان کے تعلقات میں شروع دن سے ہی بیگانگی اور منافرت کو دخل رہا تھا۔ نہ صابرہ نے غلام مرتضیٰ سے محبت کی اور نہ غلام مرتضیٰ نے صابرہ سے محبت کی۔ کچھ عرصے کے بعد جب صابرہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا تو دونوں میاں بیوی کے درمیان گویا ایک قدر مشترک پیدا ہو گئی، لیکن اس سے ان کے باہمی تعلقات پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا اور وہاں وہی سرد مہری اور منافرت موجود رہی۔ غلام مرتضیٰ کو اپنی آئیڈیل شمسہ کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ وہ شمسہ میں غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کرنے لگا، لیکن وہ بنیادی طور پر ایک دیانتدار آدمی تھا۔ اس نے فریب اور
دھوکے بازی سے کام نہیں لیا، اور وہ ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ زہرا کا شوہر عبدالحمید تو اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ آخر ایک روز غلام مرتضیٰ نے شمسا کے سامنے شادی کی تجویز رکھ دی۔ اس سے پہلے وہ شمسا کو اپنے اور صابرہ کے تعلقات اور اپنی پہلی شادی کے پس منظر کے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا۔ اس نے کوئی بات بھی نہیں چھپائی۔ میں اور صابرہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، اس نے شمسا سے کہا، اور مرتے دم تک اجنبی ہی رہیں گے۔ ہمارے درمیان وہ بات کبھی نہیں پیدا ہوگی جو دو محبت کرنے والے افراد کے درمیان ہوتی ہے، اور ہماری مزید بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ رسوم کے جن قید و بند میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، اس میں اس بات کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ انسان کو زندگی صرف ایک بار ملتی ہے شمسا، اور میں اس زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ شمسا کوئی بہت خوبصورت لڑکی نہیں تھی، عمر بڑھتی جا رہی تھی اور ابھی تک کوئی اچھا رشتہ نہیں ملا تھا۔ تاہم جب اس نے اپنی بڑی بہن زہرا سے اس بارے میں گفتگو کی تو زہرا نے اس کی سخت مخالفت کی۔ اس قسم کی شادیوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا شمسا، اس نے کہا۔ اس وقت تو جذبات کے جوش میں کچھ نظر نہیں آتا اور سب کچھ اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن بعد میں بڑی زبردست سماجی اور خاندانی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایسے مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جن کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو اس گرداب میں پھنسنے سے بچاؤ۔ لیکن میرا اس گھرانے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، شمسا نے جواباً کہا۔ میں یہاں کراچی میں رہوں گی اور مرتضیٰ مجھے برابر اخراجات دیتے رہیں گے اور مجھے ہر قسم کا قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ سوال صرف اخراجات اور قانونی تحفظ کا نہیں ہے، زہرا نے اسے سمجھایا۔ یہ بات مت بھولو کہ اس صورت میں تمہاری حیثیت ایک ناخواندہ مہمان کی سی ہوگی۔ تمہیں وہ خاندانی حیثیت اور سماجی مرتبہ کبھی حاصل نہیں ہو سکے گا جو مرتضیٰ کی پہلی بیوی صابرہ کو حاصل ہے۔ زہرا نے اسے کافی سمجھایا، لیکن شمسا کے پاس اس کے اپنے دلائل موجود تھے، اور سب سے زیادہ ٹھوس و وزنی دلیل تو دل کی دلیل تھی۔ شمسا غلام مرتضیٰ سے محبت کرتی تھی۔ شمسا اور غلام مرتضیٰ کی شادی خاموشی کے ساتھ کراچی میں عبدالحمید اور زہرا کے مکان میں انجام پائی۔ عبدالحمید بھی اگرچہ اس شادی کے حق میں نہیں تھا، تاہم چونکہ شمسا خود اس شادی کے لیے راضی تھی، اس لیے اس نے زیادہ مخالفت نہیں کی۔ فریقین کے درمیان یہ طے پایا کہ شمسا اسی مکان میں رہے گی جس میں اب تک رہ رہی تھی، یعنی اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ، اور غلام مرتضیٰ وقتاً فوقتاً وہاں آتا رہے گا اور اس سے ملتا رہے گا۔ شمسا کو شروع میں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایک شادی شدہ مرد سے شادی کرنے سے عورت کو کن کن دشواریوں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کا حقیقی علم اسے اس وقت ہوا جب وہ عملی طور پر اس تجربے سے گزری۔ وہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی تھی، کیونکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں رہتا تھا، اور اس وقت اس کی جذباتی کیفیت بہت عجیب و غریب سی ہو جاتی جب وہ یہ سوچتی کہ اس وقت اس کا شوہر صابرہ کے ساتھ ہوگا، صابرہ اور اس کے بیٹے غلام ربانی کے ساتھ، اور جب وہ اپنا اور صابرہ کا موازنہ کرتی تو اسے نظر آتا کہ وہ مکمل طور پر خسارے میں ہے۔ صابرہ غلام مرتضیٰ کی زندگی میں شریک اور اس کے تمام مال و متاع میں حصہ دار ہے، جبکہ خود اس کے پاس اپنا ایک مکان تک نہیں ہے۔ وہ صابرہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتی، اور اس طرح اس میں ایک قسم کا احساس کمتری پرورش پانے لگا۔ زہرا سب کچھ دیکھتی اور سمجھتی تھی، لیکن وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں شمسا کے علاوہ اور کسی کا قصور نہیں تھا۔ شمسا نے جان بوجھ کر اپنے لیے اس راستے کا انتخاب کیا تھا، اور اب اس کے لیے واپسی کا راستہ مسدود ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اپنی دوسری شادی کے بارے میں بتا دیا ہے، ایک روز غلام مرتضیٰ نے شمسا سے کہا۔ حسب توقع اس نے ناراضگی اور نفرت کا اظہار کیا، لیکن اس بات کو چندہ اہمیت نہیں دی۔ ہم لوگ جس معاشرتی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں مرد کے لیے ایک سے زائد شادیاں کرنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ میرے جو اولاد پیدا ہو رہی ہے
اس کا مقدر کیا ہوگا؟ شمسا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں تو خیر جس طرح بھی بنے گا گزارا کر لوں گی، لیکن میری اولاد کا کیا ہوگا؟ میں اس معاملے میں بھی تمہیں صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں، غلام مرتضیٰ نے کہا۔ ہمارے ہاں صدیوں سے یہ قدیم رواج چلا آ رہا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا ہی جاگیردار اور جائیداد کا مالک ہوتا ہے، اور اس کے چھوٹے بھائی اس کے دستے نگر ہوتے ہیں۔ لڑکیاں تو شادی کے بعد اپنے گھر چلی جاتی ہیں اور لڑکے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن بڑا بھائی ان کے لیے باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور عام طور پر اس کے چھوٹے بھائیوں کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ یہ محض ایک رسم ہے، ایک قدیم رواج، اور لوگ اس کی پابندی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے، مگر اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور لڑکا ہو یا لڑکی وہ اگر عدالت سے رجوع کریں تو اپنے باپ کی جائیداد میں سے ترکہ حاصل کر سکتا ہے، اور تمہارے ہونے والی اولاد کے سلسلے میں اس رسم کو توڑ دوں گا اور تمہاری اولاد کو اس کا جائز قانونی حق دیا جائے گا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ صابرہ اس بات کو کبھی پسند نہیں کرے گی اور نہ خوشی سے اس کی اجازت دے گی، لیکن میں تمہاری اولاد کو قانونی تحفظ فراہم کروں گا۔ شادی کے تقریباً 1 سال بعد شمسا نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام غلام رسول رکھا گیا۔ بچے کی پیدائش سے جیسے اس گھر میں بہار آ گئی، اور زہرا اور عبدالحمید کی شادی کو کافی عرصہ گزر گیا تھا اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ غلام رسول ان دونوں کی بھی آنکھ کا تارا بن گیا، اور شمسا تو اس قدر خوش تھی جیسے اسے ساری دنیا کی دولت مل گئی ہو۔ لیکن پھر اچانک اس چھوٹے سے خاندان میں ایک زلزلہ آ گیا۔ عبدالحمید کافی دنوں سے بیمار رہنے لگا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کے گردوں میں خرابی بتائی تھی۔ کافی دنوں سے علاج ہو رہا تھا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ زہرا نے عبدالحمید کو مجبور کیا کہ وہ ملک سے باہر چلے اور امریکہ یا انگلینڈ میں چل کر اپنا علاج کروائے۔ ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی۔ عبدالحمید شروع میں تو اس کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن پھر وہ اس کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے ضروری تیاریاں شروع کر دیں، لیکن تقدیر نے اسے مہلت نہ دی۔ بیرون ملک روانگی سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ دونوں بہنوں پر اور خاص طور پر زہرا پر جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ عبدالحمید کی موت اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھی کہ وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ عبدالحمید کی موت کے بعد زہرا کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں آ گئیں۔ اس نے کالج میں ملازمت کر لی اور اس طرح اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کی۔ شمسا کی زندگی بھی رفتہ رفتہ پرسکون ہوتی گئی۔ بچے کی پیدائش کے بعد سے اس کا انداز فکر بہت بدل گیا تھا اور اس کے احساس محرومی میں کمی واقع ہو گئی تھی۔ اب اسے اس بات پر فخر تھا کہ وہ بھی ایک بیٹے کی ماں ہے اور اس کا بیٹا بھی صابرہ کے بیٹے کی طرح اپنے باپ غلام مرتضیٰ خان کی جاگیر اور جائیداد میں وراثت کا حقدار ہوگا۔ غلام مرتضیٰ خان بھی ایک اور بیٹے کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش ہوا تھا اور اس نے شمسا کو یقین دلایا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کو مکمل قانونی تحفظ فراہم کرے گا۔ ابتدائی کارروائی کے طور پر اس نے 5 لاکھ روپے کی رقم شمسا کے نام سے بینک میں فکسڈ ڈپازٹ میں جمع کروا دی تھی اور اسے بتا دیا تھا کہ یہ محفوظ رقم ہے جو آئندہ چل کر غلام رسول کے کام آئے گی۔ اس کے علاوہ وہ ہر ماہ شمسا کو خرچ کے لیے جو رقم دیتا تھا، بیٹے کی پیدائش کے بعد سے اس میں بھی کافی اضافہ کر دیا تھا۔ شمسا کو اپنے شوہر کی جانب سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ غلام مرتضیٰ اپنے قول اور وعدے کا پکا آدمی تھا اور وہ ہر طرح سے شمسا کا خیال رکھتا تھا۔ میری تو دلی خواہش ہے کہ تم غلام کو لے کر میرے ساتھ گاؤں چلو اور میری حویلی میں ہی رہو، ایک روز غلام مرتضیٰ نے شمسا سے کہا۔ اس حویلی پر جس طرح صابرہ اور اس کے بیٹے کا حق ہے، اسی طرح تمہارا بھی حق ہے، اور اب تو ہم دونوں کے درمیان ایک تیسرا وجود بھی ہے جس نے ہمارے باہمی رشتے کو اور بھی زیادہ مستحکم کر دیا ہے۔ نہیں مرتضیٰ، شمسا نے جواب دیا، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ ماحول میرے لیے مخاصمانہ ہوگا۔ وہاں مجھے کبھی بھی وہ حیثیت نہیں حاصل ہو سکے گی جو صابرہ کو حاصل ہے۔ میں اپنے آپ کو تضحیک اور تذلیل کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی، اور پھر اب تو باجی بھی اکیلی رہ گئی ہیں، میں انہیں کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ غلام مرتضیٰ خود بھی یہ محسوس کرتا تھا
کہ شمسا کے اس کی حویلی میں رہنے سے بہت سے ناخوشگوار مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ وہ صابرہ کی عادتوں اور اس کے مزاج سے بخوبی واقف تھا، اور صابرہ نے ایک سے زائد بار اس کے سامنے بالکل واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دی تھی کہ دوسری بیوی سے چاہے کتنی بھی اولادیں کیوں نہ ہوں، قاعدے اور رواج کے مطابق صابرہ کا بیٹا غلام ربانی ہی جاگیر اور جائیداد کا واحد وارث ہوگا۔ غلام مرتضیٰ فی الحال اس فتنے کو ہوا نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے خود بھی شمسا سے اصرار نہیں کیا کہ وہ اس کے ساتھ چل کر حویلی میں رہے۔ وقت دبے پاؤں اسی طرح گزرتا رہا کہ اس کے قدموں کی آہٹ بھی محسوس نہیں ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ غلام رسول اب 5 سال کا تھا، اور اسے اپنی ماں کے علاوہ اپنی خالہ کی بھی پوری محبت اور توجہ حاصل تھی۔ باپ سے تو اس کی ملاقات کبھی کبھار ہوتی تھی۔ اس کی زندگی میں سب سے زیادہ دخل اس کی ماں اور خالہ کا تھا، اور انہی دونوں سے سب سے زیادہ وہ مانوس تھا۔ لیکن 5 سال کی عمر میں اسے ماں کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ گزشتہ 1 سال سے شمسا کو سر کے درد کی شکایت رہتی تھی، اور بعض اوقات یہ درد اس قدر شدت اختیار کر لیتا کہ اس پر نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری ہونے لگتی۔ اس نے بہت سی ڈاکٹروں سے علاج کروایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بالآخر ان کے خاندانی ڈاکٹر نے اسے ایک نیورو سرجن سے رابطہ قائم کرنے کا مشورہ دیا۔ نیورو سرجن نے اس کے سر میں رسولی کا انکشاف کیا اور یہ بتایا کہ اس کا علاج صرف آپریشن ہے۔ نیورو سرجن نے علیحدگی میں غلام مرتضیٰ کو یہ بات بتا دی تھی کہ اس آپریشن کی کامیابی کی زیادہ امید نہیں ہے، لیکن اس کو ٹالا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے نتیجے میں مریضہ پر مستقل بے ہوشی کی کیفیت بھی طاری ہو سکتی ہے۔ آپریشن کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ شمسا کے دماغ کا آپریشن کیا گیا اور ڈاکٹر اس کی جان نہ بچا سکے۔ آپریشن تھیٹر سے اس کی لاش ہی واپس آئی۔ زہرا کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ اب تو شوہر کی موت کا زخم منبل بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی بہن بھی داغ مفارقت دے گئی اور وہ دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ ماں باپ تو کب کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ شوہر نے 5 سال پہلے دائی اجل کو لبیک کہا، اور اب بہن بھی روٹ کر اس سے چلی گئی۔ ان اندھیروں میں اگر روشنی کی کوئی کرن تھی تو وہ غلام رسول کی شکل میں تھی۔ زہرا کا اپنا کوئی اگر تھا تو صرف یہی بچہ تھا جو اس کی مرحوم بہن کی نشانی تھا اور جس پر وہ اپنی ساری محبتیں نچھاور کرتی چلی آئی تھی۔ شمسا کی موت نے غلام مرتضیٰ خان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شمسا اتنی جلدی اس کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ اس کے رنج و الم کی کوئی انتہا نہ تھی۔ شمسا کے مرنے کے بعد ہی اسے پورے طور پر اس بات کا احساس ہوا کہ وہ شمسا کو کس قدر چاہتا تھا۔ شمسا وہ واحد ہستی تھی جسے اس نے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کیا تھا، اور اب موت کے ظالم ہاتھوں نے شمسا کو اس سے چھین لیا تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کر رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صابرہ کی چڑچڑاپن اور بد مزاجی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا بیٹا غلام ربانی اب 10 برس کا ہو چکا تھا اور کراچی کے ایک اچھے اسکول میں پڑھتا تھا۔ صابرہ غلام ربانی کو بھی اپنے باپ کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی، اور اس نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ اس کے باپ نے ایک اور شادی کر رکھی ہے اور اس عورت سے اس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام غلام رسول ہے۔ صابرہ کا بھائی محمد یوسف کراچی میں رہتا تھا اور فطری طور پر وہ اپنے بہن کی طرفداری کرتا تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ شمسا اور اس کا بیٹا کراچی میں کہاں رہتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ غلام رسول کو اپنے ساتھ گاؤں لے جاؤں۔ شمسا کے انتقال کے کچھ دنوں کے بعد غلام مرتضیٰ نے زہرا سے کہا، آپ کو اس کی وجہ سے اب تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ نہیں بھائی صاحب، زہرا نے کہا، ایسا کبھی مت سوچیے گا۔ آپ اس ننھی سی جان کو اس سوتیلی ماں کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں جو اسے کبھی پیار نہیں کر سکے گی اور اسے ہمیشہ نفرت کرے گی۔ صابرہ بیگم کے بارے میں تو آپ نے ہی ہمیں سب کچھ بتایا ہے، اور آپ ہی نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ آپ کے بیٹے غلام ربانی تک کو آپ کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے اور اس کوشش میں رہتی ہے کہ وہ شروع ہی سے آپ سے برگشتہ رہے۔ اس ماحول میں جا کر غلام رسول کا کیا حشر ہوگا؟ کیا آپ اسے جیتے جی مار دینا چاہتے ہیں؟
وہاں جا کر تو اس کی جان کے لالے بھی پڑ جائیں گے۔ آپ کے سارے خدشات اپنی جگہ پر باجی، غلام مرتضیٰ نے گہری اداسی کے ساتھ کہا، مگر میں کیا کروں؟ غلام رسول کو میں کس پر چھوڑوں؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بڑا ہو جائے تو میں اسے کسی بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دوں، لیکن اس وقت تک تو اسے سہارے اور مدد کی ضرورت ہے۔ وہ سہارا اور مدد اسے صرف میں فراہم کر سکتی ہوں، زہرا نے کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے اور میں نے غلام رسول کو ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح سمجھا ہے۔ شمسا کے انتقال کے بعد کوئی اگر اسے ماں جیسا پیار دے سکتا ہے تو وہ صرف میں ہوں۔ میرے علاوہ اور کوئی نہ اس کے دکھ کو سمجھ سکتا ہے اور نہ اس کا مداوع کر سکتا ہے۔ مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے باجی، غلام مرتضیٰ نے کہا، لیکن مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ سے یہ مطالبہ کروں کہ آپ میرے بچے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری قبول کریں؟ وہ میرا بچہ ہے اور یہ بنیادی طور پر میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی پرورش کا مناسب طور پر بندوبست کروں۔ میں اپنی ذمہ داری سے فرار کا راستہ نہیں تلاش کر رہا ہوں۔ میں اس ذمہ داری کو اپنی مرضی اور خوشی سے قبول کر رہی ہوں، زہرا نے کہا۔ غلام رسول کی پرورش میں کروں گی، وہ میرے ساتھ رہے گا اور جب وہ بڑا ہو جائے گا تو بے شک آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیے گا، لیکن اس وقت تک انتظار کیجیے جب تک کہ وہ اپنا تحفظ خود کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔